बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैबी काज़मी। आपके सामने खबरें पहले रख दूं। अल्लाह के सच्चों का खुदा है। जेल में इमरान खान बैठा हुआ है, वो उनसे ताकतवर है और अल्लाह उसकी हर बात दुरुस्त साबित कर रहा है। इलेक्शन के बाद अब एक और इलेक्शन की तैयारी है। इमरान खान का हुक्म आ गया। तहरीक इंसाफ बड़ा पावर शो, ताकत का मुजाहरा, और 3 हल तफसील से मैं बताता हूँ। 10 बजे रात जाती उम्रा क्या हुआ, नवाज शरीफ का ज़हन क्यों बदला, शहबाज शरीफ की लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस देखते हुए मरियम औरंगजेब से ट्वीट क्यों करवाया, नून लीग में किसी को पता भी नहीं था, और अब जावेद लतीफ़ नवाज शरीफ की लंदन इलाज की बात क्यों कर रहा है, कंफर्म कर रहा है, और हुकूमत बनाने की किसी ने गारंटी क्या दी। तहरीक इंसाफ क्या अपोजिशन में बैठेगी, हुकूमत में आएगी। अभी कुछ रहनुमाओं के बयानात और नाम भी सामने आए। और सबसे बढ़कर जो मखसूस नशिस्तों का मामला, पंजाब में पीटीआई को नशिस्तें मिलेंगी, कितनी मिलेंगी, वफाक में मिलेंगी तो कितनी मिलेंगी, ये तफसील मैं आपके सामने रखता हूँ। और अवाम का एक बड़ा तबका एहतजाजी तहरीक चलाने में और इस सोच पर खड़ा नज़र आ रहा है कि जुल्म का बदला वोट से, अपोजिशन में अगर बैठना है तो फिर 2 साल क्यों मारें खाएं, घर बार छोड़े, और तहरीक इंसाफ खामोश क्यों है, कारोबार तबाह हुए, अवाम ने अब मैंडेट दे दिया तो उसकी हिफाजत क्यों नहीं की जा रही। आज के वीलॉग में मैं 3 हल आपको बताऊंगा। उम्मीद है ये 3 हल लोगों की समझ में आएंगे, तहरीक इंसाफ की क़यादत तक, खुसरा खान साहब तक पहुँचे, ओवरसीज़ पाकिस्तानियों तक पहुँचे। और इसके साथ साथ ये मामला आवाम के सामने क्लियर भी होना चाहिए कि FWM के साथ इनका इत्तेहाद है या नहीं, और जो फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारियां हैं, उसकी खबरें हैं, वो क्या मामला है, अब तक कितने लोग टूट के नून लीग में जा चुके हैं, और तमाम रोपोश रहनुमा जो मंजर आम मैंने आपको पिछले वीलॉग में बताया, दबंग एंट्रियां भी हो रही हैं, पुलिस बजाय गिरफ्तारी के उन्हें सलूट मार रही है, घरों पर छापे मार रहे थे, अब घरों के बाहर हिफाजत की जा रही है। लेकिन पंजाब में ये मामलात क्यों मुख्तलिफ हैं। जहांगीर तरीन, परवेज खटक, हैदर होती, सराजुल हक, पीर पगाड़ा, ये छोड़ के अब अगले और मजीद कौन से आउट होने जा रहे हैं। नवाज शरीफ तो लंदन जा रहे हैं। फजलुर रहमान की बड़ी खतरनाक प्रेस कॉन्फ्रेंस, 9 मई का बयानिया ही दफन कर दिया। पीटीआई से इत्तेहाद, सड़कों पर निकलने का मामला और अपोजिशन में बैठने का ऐलान। और ओन चौधरी वाकई क्या बढ़ गया कि उसका NA 128 लाहौर में इलेक्शन कमीशन ने नोटिफिकेशन मुअत्तल किया, और इस्लामाबाद के असल में जो कल 3 हलकों का नोटिफिकेशन जारी हुए, उसका फैसला बड़ा अहम है। ये माइंडसेट सामने आ जाएगा। और सबसे बढ़कर दुनिया के मुमताज़ इदारे मोडी ने पाकिस्तान की इलेक्शन के बाद बहुत बड़ी रिपोर्ट जारी की कि मईशत कहाँ खड़ी है, पाकिस्तान कहाँ जा रहा है। ये सारी तफसील मैं आपको बताता हूँ। और अक़वाम मुत्तहिदा ने इलेक्शन में तहकीकात का मुतालबा भी किया, सेक्रेटरी जनरल का बयान आ गया। लेकिन सबसे पहले अभी जो फजलुर रहमान ने बड़ी धमाकेदार किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंस की, इसमें अगर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस देखें तो 5 अहम नुकात है। एक, इंतखाबात को धांधली ज़दा मुस्तरद करना। दूसरा, एहतजाजी तहरीक सड़कों पर चलाना। स्टैब्लिशमेंट पर सीधे सीधे हमले। तीसरा, नून लीग पीपल्स पार्टी के इत्तेहाद ख़त्म करना। चौथा, 9 मई के बयानिए को दफन करना। और आखिरी वाला, तहरीक इंसाफ की तरफ मददगार नज़रों से अपोजिशन में बैठते, और यहाँ तक कह देना कि तहरीक इंसाफ के लोग भी उसी अल्लाह के मानने वाले हैं जिसके हम मानने वाले हैं। तो यहाँ पर एक सवाल पैदा होता है कि फजलुर रहमान साहब के पास कोई नशिस्त नहीं है कि ये एस्टेब्लिशमेंट को इस तरह ललकार रहे हैं। अब तहरीक इंसाफ 180 नशिस्तें लेकर लीडरशिप खामोश क्यों है। अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस फजलुर रहमान की इलेक्शन और पाकिस्तान की आवाम के साथ कोई हमदर्दी नहीं है। ये नवाज शरीफ को अपने निकालने के बाद जिस तरह वो गिला करता रहा, क्यों निकाला, क्यों बुलाया, क्यों जेल में डाला, इस तरह फजलुर रहमान भी यही कह रहा है कि हुकूमत के लिए मुझे क्यों नहीं बुलाया, मेरा हिस्सा किधर है। इनकी इन बातों की कोई वैल्यू नहीं है। इलेक्शन में सिर्फ 6 दिन पहले अगर आप इनके बयानात सुन लें और आज के सुन लें, आपको अंदाज़ा हो जाएगा। फजलुर रहमान साहब को भी ये बात समझ आ गई है कि पाकिस्तान की आवाम के साथ जुल्म और ज़्यादतियाँ हुई, अगर ये उसके साथ आवाज़ उठाते, हक पे खड़े होते, तो आज इनकी बातों की कदर की जाती। लेकिन ये सिर्फ मुफाद परस्ती है। इसमें सिर्फ एक बड़ी अहम बात जो फजलुर रहमान साहब की, कमज़ोर तरीन हुकूमत को मज़ीद कमज़ोर उन्होंने कर दिया, अपनी बची कुची सियासत भी बचा ली, और ये अपोजिशन में अगर बैठे तो बड़ा अहम फैसला होगा, लेकिन अभी नज़र नहीं आ रहा। अब नवाज शरीफ को रात को क्या मामला हुआ, सियासत दस्तबरदारी का फैसला, एक तफसील क्या है इसकी। कल रात लोग तवक्को कर रहे थे कि सदर पाकिस्तान के लिए फजलुर रहमान को जहाँ जगह मिलेगी, इसी तरह नवाज शरीफ को भी। रात जब किसी को रात 10 बजे तक नहीं पता था कि नवाज शरीफ के दिमाग में क्या चल रहा है। नुसरत जावेद ने कहा था कि अपने कमरे में बंद, वो बिल्कुल दुरुस्त बात थी। किसी से कोई मुलाकात नहीं, मायूसी, अफसरदा, परेशान हालत। टीवी स्क्रीन पर नवाज शरीफ शहबाज शरीफ की जोड़ तोड़ की सियासत और वही गोलियां देना और प्रेस कॉन्फ्रेंस, और चौथी दफ़ा नवाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाने की बातें सुन रहा था, मना रहा था। अब शहबाज शरीफ को ये नहीं पता था कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लाइव नवाज शरीफ भी बैठा हुआ देख रहे हैं, और नवाज शरीफ ने फिर अपनी पार्टी के तर्जमान को उसके अपने अल्फाज है कि फैसला किया कि वज़ारत उज़्मा की दौड़ में मैं अब नहीं हूँ। ये अचानक फैसला था। मरियम औरंगजेब को कहा कि ट्वीट करो ट्विटर में, और शहबाज शरीफ का नाम दे दो वज़ीर-ए-आज़म के लिए, और मरियम का दे दो पंजाब की वज़ारत अलग। उसके बाद फिर वो जो नारे, पाकिस्तान को नवाज दो, वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ, सारे बढ़ गए। फिर वोटर भी बेचारे, नवाज शरीफ ने मरियम नवाज, हमजा नवाज, शहबाज के साथ
اپوزیشن میں بیٹھنے کا دونوں نے انکار کیا. نواز شریف کسی صورت میں شہباز شریف کو وزیر اعظم بنتے نہیں دیکھ سکتا. یاد رکھیے گا 16 مہینے شہباز شریف کی حکومت تھی, یہ تسلیم بھی نہیں اسے کرتے اور نواز شریف اس کے اقتدار میں واپس بھی نہیں آیا. مریم نواز نے شہباز شریف کی حکومت کو کبھی اپنی حکومت نہیں کہا. دوسری وجہ پھر عوام کی نفرت اور حقارت تک پہنچ چکی ہے, شرمندگی ہے. جہانگیر ترین کو, پرویز کھٹر کو, سراج الحق کو, حیدر ہوتی کو, ان سب لوگوں کو, پیر وگاڑا کو استعفے دیکھ کے نواز شریف پر بھی اخلاقی دباؤ ہے. پھر یہ آخری لمحات میں جو فیصلے گیٹ نمبر 4 سے آئے کہ نواز شریف کو وہ بھی پسند نہیں آئے, وہ امیر المومنین کے طور پر کنٹرول حاصل کرنا چاہتا, اسے مخلوط حکومت مکس 4 دے دیا. اب جیل میں بیٹھا خان دیکھے کتنا طاقتور ہے کہ نواز شریف کا سیاسی کیریئر ہی ختم ہو گیا. خان نے کہا تھا یہ مکس 4 حکومت نہیں چلے گی, اور نواز شریف بھی جانتا ہے. اور یہ بات جو آپ کو مہینوں میں آپ کو کہتا رہا کہ مائنس نواز شریف ہوگا, دیکھ لیں اللہ نے کیسے کامیاب کیا. یہی اللہ کی چال ہے. ان کا لندن معاہدہ آپ کو یاد ہوگا, خان کو نیا جیل میں ڈالا, پارٹی توڑی, کیسز معاف کرائے, 2 سال پاکستان کی وہاں پر ظلم کے پہاڑ توڑے. خان نے کہا ہم الیکشن جیت جائے, وہ تو جیت گئے, اور نواز شریف وزیر اعظم نہیں بنے گا, اور وہی ہوا. اب نواز شریف کے حصے میں وزارت عظمیٰ نہیں آ رہی, 3 چور ڈاکو اور کرپٹ 3 نام آ رہے ہیں, اور سیاست کے اس میں غروب ہو چکا ہے. یہ اللہ کا نظام ہے. بلاول اپنے آپ کو وزیر اعظم بنانے کی کوشش کرتا رہا, امریکہ کے لگاتار دورے کرتا رہا. اللہ کا نظام دیکھ خود اپنے ہاتھوں سے وزارت عظمیٰ کے امیدوار ہونے سے ہٹ رہے. اب مسلم لیگ نون کے اندرونی ذرائع کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف واپس چلا جائے گا, اور شہباز شریف بھی وزیر اعظم نہیں بننا چاہتا. قاضی فائز صاحب کے لیے بھی ایک بڑا بدترین دن ہے کہ 2 لوگوں کی تائحات نیلی ختم کی, ایک نواز شریف اور ایک جہانگیر ترین, دونوں کے دونوں پاکستان کی سیاست سے ہمیشہ کے لیے آؤٹ ہو گئے. تو یہ اللہ کا یہ بھی نظام دیکھ لیں. اب ایک بات یاد رکھیں, شہباز شریف کو وزیر اعظم بنتا نواز شریف نہیں دیکھ سکتا. یہ ان کا اتحاد مجبوری ہے. یہ مریم نواز اور شہباز شریف کی آپس میں بالکل نہیں بنتی, ان کی نفرتیں ہیں. اور اپوزیشن میں جو بیٹھنے کا نواز شریف کا فیصلہ یہ بھی آ سکتا تھا, اور نواز شریف کو بھی دیکھیں دستبردار کروایا بھی گیا ہے. اسٹیبلشمنٹ بھی پریشان ہے کہ ان لوگوں کو ہم نے الیکشن جتوایا, یہ سب تسلیم کرنے کو تیار نہیں. ان سے اب کس کو ہم کہیں حکومت چلائے, اب کوئی تو چاہیے. تو نواز شریف کو, اسٹیبلشمنٹ کو ان حالات تک پہنچانے والے یہ انصار عباسی, کامران خان, کامران شاہد, غریدہ فاروقی, اسما شرازی, سہیل وڑائی جیسے لوگوں کا بڑا ہاتھ ہے. یہ عمران خان کے خلاف باتیں بھی کرتے رہے, مقبولیت کے جھوٹے سروے بھی بتاتے رہے, روزانہ ان کو بتاتے عوام نہیں نکلے گی, عوام ڈر گئی ہے, عوام چھوڑ گئی ہے, خان اکیلا رہ گئے. اسٹیبلشمنٹ کے لوگ بھی سمجھتے رہے کہ ان کی عوام پر بڑی گہری نظر ہے. 1990 میں پھنسے, وہی جنگ اخبار کے کالم پڑھتے رہے. جس طرح قاضی صاحب کہتے ہیں میں میڈیا نہیں دیکھتا, صرف اخبار پڑھتا ہوں, خبروں کا ذریعہ ہے. تو بس یہ سنتے سنتے اس حال تک جا پہنچے. دوسرا, اللہ نے دیکھے خان کو سرخرو کیا. 9 مئی کے واقعے میں آج اس کا بدترین دشمن فضل الرحمان بھی کہہ رہا ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ یہ الیکشن ٹھیک ہے تو پھر 9 مئی کا بیانیہ دفن ہو گیا. فضل الرحمان کہہ رہا ہے خود کہ اسٹیبلشمنٹ کو چاہیے کہ سیاست سے دستبردار ہو جائے. نون لیگ کی جگہ وہ حکومت کے کہتا ہے حکومت کے بینچز نہیں, اپوزیشن ہے, اور مینڈیٹ خان کا تھا, اور یہ گھسپیتی ہے, واقعی عوام کے مینڈیٹ کا احترام نہیں کر رہے. پی ٹی آئی نے اس الیکشن میں سب کا صفایا کر دیا. پاکستان کی تاریخ میں آج تک کسی جماعت کو اتنا بڑا مینڈیٹ نہیں ملا. اب میں جو آپ کو بار بار بتاتا تھا 3/4 دیکھ لیں, یہ تمام سروے تمام باتیں درست ثابت ہوئیں, 3/4 تو ملا ہے. اب یہاں پر بڑا اہم سوال جو عوام کی طرف سے کیا جا رہا ہے, جو بے چینی ہے, بڑی تعداد میں لوگ بار بار یہ پوچھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کو اتنا بڑا مینڈیٹ بھی مل گیا, ہم نے ماریں بھی کھائیں, ہمارے کاروبار تباہ ہوئے, ہم نے جیلیں کاٹی, گھر بار چھوڑ کے گئے, ہم نے واقعہ کربلا بھی بتایا کہ حق پر کیسے کھڑا ہونا ہے, ظلم کا بدلہ ووٹ سے کیسے لینا ہے. آج جب عوام نے ووٹ ڈال دیا تو ہماری جو محنت ہے وہ ضائع ہوگی. ظلم برداشت کرنے کے پاس ہمارے پاس تو ایک ہی ہتھیار تھا, ووٹ بھی ہم دے دیا, وہ چوری ہو گیا. اب کیا کریں؟ تو دیکھیں یہاں پر آپ کو بڑے غور سے سمجھنا ہوگا کہ پاکستان کے لوگوں نے ووٹ دیا کیوں, وجہ کیا تھی. اور میں واقعہ کربلا کا ذکر جو آپ کے ساتھ کرتا تھا اس کی وجہ کیا ہے. دیکھیں جو لوگ تو یہ سمجھتے تھے کہ بہت زیادہ ووٹ ڈالیں گے تو عمران خان کو الیکشن جتوائیں گے, ان کے اوپر دباؤ ہوگا, سارے کیسز یہ معاف کر کے خان کو جیل سے نکالیں گے, حکومت ملے گی اور ظلم کا نظام ختم ہوگا, ہر طرف خوشحالی ہوگی. مقصد آپ کا یہ نہیں تھا. ووٹ دینے کا ایک بڑا سادہ مقصد جو میں اگر اپنی بات کروں, واقعہ کربلا کے تناظر میں جو میں بات کرتا ہوں, وہ یہ تھا کہ اگر آپ نے ووٹ نہ دیا تو آپ ان کوفہ والے ظالموں میں شامل ہوں گے. سیدھی سی بات ہے. وہ خاموش تماشائی تھے, آپ بھی ان میں شامل ہو جائیں گے. کوفہ والوں نے یہی کیا تھا, یزید کا ظلم دیکھتے رہے, خاموش رہے اور بالکل نہیں بولے. آپ کا جو ووٹ تھا اس ظلم پر خاموشی نہیں تھی, آپ کا ضمیر مطمئن ہے, آپ نے ووٹ ڈال کے اپنا کام کر دیا. اب سب کچھ ویسا, مطلب جیسے وزیر اعظم ہے عمران خان, 3.5 سال وزیر اعظم عمران خان تو رہا ہے, پہلے بھی وزیر اعظم تو آتے رہے. اصل مقصد آپ کا پیغام تھا طاقت ایک دم چھننے سے خون خرابہ یہ اپنا اثر خراب کرتا ہے. میں آپ کو اس کے حل بتاتا ہوں, بے صبری نہ کریں. آپ سوچ سکتے ہیں جس طرح جہانگیر ترین, پرویز کھٹر, سراج الحق, حیدر ہوتی, پیر بگاڑا جیسے لوگ استعفے دیں گے, نواز شریف چھوڑے گا وزارت عظمیٰ. آپ سوچ سکتے تھے کبھی وہ سیاست سے دستبردار ہوگا؟ آج آپ کو یہ خود لوگ اقتدار چھوڑتے ہوئے نظر آ رہے ہیں, اور یہ زیادہ دور بھی نہیں ہے وقت. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے. ابھی عمران خان کی ہدایات اور اس کے ویژن پر بھروسہ رکھیں. خان کا جو فیصلہ ہوگا, پی ٹی آئی کے لوگ اور تحریک انصاف کے لوگ اس پر اعتماد کر رہے ہیں. ابھی بیرسٹر گور نے جو فیصلہ کیا کہ 1 ہفتے بعد پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشن اعلان کیا, انہوں نے تمام اعتراضات دور کریں گے, انتخابات کریں گے. اب میں ان کے سامنے کچھ فارمولہ رکھنا چاہتا ہوں
اور یہ 2 سال کی لوگوں کی قربانی اور جدوجہد عوام کا ووٹ ہے، مینڈیٹ ہے. اب آپ نے دیکھنا ہے یہ کس حد تک کامیاب ہوا، آپ کو کتنی سپیس ملے گی، آپ کہاں کھڑے ہیں. تحریک انصاف مرکزی قیادت عمران خان سے اجازت لے اور پورے پاکستان میں جیتے ہوئے امیدوار اور اپنی اتحادی جماعتیں، جماعت اسلامی، لبیک، MWM اور تمام قومی اور صوبائی اسمبلی کے جیتے ہوئے امیدواروں کو کال دے اور سب لوگوں کو مینار پاکستان میں ایک بڑا اجلاس کریں. بے شک آپ عوام کو نہ بلائیں، نہیں بلانا چاہتے. پوری دنیا میں حکومتیں جیلوں سے بھی چلتی ہیں، ایگزائل میں بھی چلتی ہیں. نواز شریف خود پوری کابینہ شہباز شریف کی بلوا لیتا تھا لندن میں. آپ ایک بڑا اجلاس مینار پاکستان میں کریں شیڈو گورنمنٹ کی طرح کا. تحریک انصاف کے جیتے ہوئے امیدوار، ان کے مینڈیٹ، عوام میں تحریک انصاف کی مقبولیت، یہ معاملہ کہاں تک پہنچا ہے سب کچھ آپ کے سامنے آ جائے گا. لوٹے موٹے سب کھل جائیں گے. اور کریک ڈاؤن اگر آپ کے اوپر ہوتا ہے، جو میرا ذاتی خیال ہو، تو پھر اس کے بعد آپ کو احتجاجی تحریک چلانی چاہیے. عوام کے مینڈیٹ کو استعمال کریں. اگر آپ کو اجازت نہیں دیتے تو پھر یہ آپ کا حق بنتا ہے احتجاج عوام کے پاس دوبارہ یہ مقدمہ لے کے جائیں. دنیا بھر کی جمہوری قوتیں یہی کرتی ہیں. انٹرا پارٹی الیکشن آپ جب کروائیں، فل فور کروائیں. اور تحریک انصاف کو یہ بھی چاہیے کہ یہ بھی اپنے الیکشن کی براہ راست لائیو کوریج کریں. ٹی وی چینلز کو بھی بتائیں، سوشل میڈیا پہ بھی، یوٹیوب چینلز کو بھی، فیس بک کو بھی، ہر جگہ ٹک ٹاک باقاعدہ نشر کریں. جس طرح سپریم کورٹ نے تحریک انصاف کا بلے کا نشان کا کیس لائیو دکھایا تھا، آپ بھی لائیو دکھائیں پورے دن کی ٹرانسمیشن. ان کے تمام اعتراضات دور ہو جائیں. عوام کے سامنے یہ معاملہ بھی آئے کہ وہ الیکشن تو سپریم کورٹ نے خردمین لے کے دیکھے. اب فارم 45، فارم 47 کے نام پہ جو دھاندلی ہے، 17 جماعتوں کی جماعت کو 75 کر دیا. آج بھی قاضی صاحب پوچھ رہے تھے وزیر اعظم کون ہے، انہیں کوئی بتائے وہ نہیں ہے جس کی آپ نے سزائیں معاف کی، وہ سیاست چھوڑ گیا ہے اور دوسرا وزیر اعظم بننے کا خواب ہی چھوڑ گیا ہے. اب بہرحال اس پہ جاوید صبا صاحب کا ایک بڑا خوبصورت شعر میرے ذہن میں آیا جو موجودہ حالات میں بالکل فٹ بیٹھتا ہے. تازہ ایجاد ہوئی ہے میری بستی میں یہ رسم، فتح کا جشن منا رہے ہوئے ہارے ہوئے لوگ. تو اس وقت صورتحال بالکل وہی ہے. 2024 الیکشن میں دیکھیں، میں یہی کہہ رہا تھا، سب کہہ رہے تھے کہ نوٹیفیکیشن نکال دیں کہ الیکشن کے بعد بھی اگر آپ نے تحریک انصاف کو قبول نہیں کرنا، پنجاب میں کریک ڈاؤن کرنا ہے، تو پھر تو احتجاجی تحریک ہی حل بنتی، اور تو کچھ معاملہ نہیں ہے. اور یہ چنتخب حکومت جو ہے وہ تو نہیں چلے گی، عوام اسے چلنے نہیں دیں گے. اور میرا یہ پیغام تحریک انصاف کے رہنماؤں تک امید ہے انشاءاللہ پہنچ جائیں گے. اب اوورسیز پاکستانیوں کے لیے بھی ایک بڑا اہم پیغام. دیکھیں، آپ کے سامنے ابھی انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں ساؤتھ افریقہ نے، جنوبی افریقہ نے بہت بڑی مثال قائم کی. ان کا فلسطین سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ فلسطین کا کیس لے کے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں گئے. اب اوورسیز پاکستانیوں کے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ ہے. ان کے پاس بہترین وکلاء بھی موجود ہیں. ان میں سے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں اگر تحریک انصاف کے اور ان کے معاملات ٹھیک نہیں ہوتے، خاص طور پر PTI چیپٹرز جو ہیں، تو بدترین ظلم و فسطائیت اور دھاندلی زد الیکشن میں آپ یہ کیس انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس میں لے جائیں. خاص طور پر اوورسیز جو تحریک انصاف کی لیڈرشپ ہے، ان کا فرض بھی بنتا ہے. اور آپ کے پاس ثبوت بھی موجود ہے. فارم 45، فارم 47 ہے، میڈیا کی رپورٹس ہیں، انٹرنیشنل اداروں کی رپورٹنگ ہے، صحافیوں کے اعترافی بیانات ہیں. قاضی فائز صاحب کی عدالت میں یہ سب چیزیں بے شک نہ تسلیم ہوں، لیکن انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس تو دیکھتی ہے ان چیزوں کو. آپ ان تمام جیتنے والے امیدواروں کے اعترافی بیانات ہیں وہ بھی اکٹھے کریں. اتحادی جماعتوں کے، جماعت اسلامی ہے، MWM، سب لوگ گواہی بھی دیں گے. اب اس صورتحال میں اوورسیز پاکستانیوں کو سوچنا چاہیے کہ اب ایک شخص اگر ضد کا مسئلہ بنا رہا ہے اور اس کو ماننے کو تیار نہیں، تو ابھی دیکھیں جماعت اسلامی کے اتحاد کی ایک مثال دیکھ لیں. دونوں نشستیں سے چھین لی، انہوں نے صرف تحریک انصاف سے اتحاد کی بات کی. MWM کے ساتھ انہوں نے اتحاد کی بات کی تو مخصوص نشستوں کا معاملہ انتہائی مشکل ناممکن کر دیا. آپ کو احتجاجی سیاست کی طرف جانا پڑے گا. PTI کو، مریم نواز کو زبردستی وزارت اعلیٰ تحفہ دیا جا رہا ہے. پنجاب میں تحریک انصاف کلین سویپ کر چکی ہے. یہ تحریک انصاف کا حق ہے. یہ صرف اب تحریک انصاف کی نہیں بلکہ پاکستان کی جمہوریت کی بات ہے. قومی اسمبلی، صوبائی اسمبلی کے نتائج اگر دیکھیں اس میں، تو ابھی مسلم لیگ نون کو قومی اسمبلی میں خواتین کی 36 میں سے 17 نشستیں، پیپلز پارٹی کو 3، کاف لیگ کو 1 اور 15 آزاد امیدواروں کو مشتمل پینل. اب لیکن یہ وہ نشستیں ہیں، اس کے ساتھ انہوں نے جوڑ دیا کہ حتمی فیصلہ الیکشن کمیشن اور عدالتیں کریں گی. الیکشن کمیشن کا آپ کو پتہ ہے وہ کیا کرے گا. پنجاب اسمبلی میں بھی یہی معاملہ ہے، وہاں پہ بھی 28 مخصوص نشستیں ہیں. مسلم لیگ نون کو، پیپلز پارٹی اور کاف لیگ کے حصے میں آ جائیں گی 3، اور ان کے آ جائیں گی زیادہ آئیں گی تھوڑی. 26 پر جو فیصلہ آزاد امیدواروں کی مرضی کا، وہ دوبارہ ایک دفعہ الیکشن کمیشن کے ساتھ وہاں سہولت کاری ہوگی. تو یہ الیکشن کمیشن نے تو بہت بڑا مسئلہ بنا دینا ہے. تو تحریک انصاف اور MWM کی بظاہر تو بھی ملا کے 93 نشستوں پر خواتین کی 21 نشستیں بنتی ہیں اور 3 اقلیتی بنتے ہیں. یہ ملائیں تو 117 نشستیں ہیں. باقی انہیں 169 کرنے کے لیے ٹوٹل 52 لوگ مزید چاہیے. 169 کی حکومت بنتی ہے اس طرح دیکھیں تو. لیکن انہیں دیکھنا ہے کہ یہاں کہاں کھڑے ہیں. میں نے جو 3 حل بتائے ان پر انشاءاللہ عمل کریں، امید ہے اس کا بہتر ہوگا. اس کا دوسرا پہلو بھی سن لیں ورنہ، اور سہولت کاروں کو بھی بتا دیں کہ الیکشن کے بعد اب دنیا کی ممتاز ادارے، موڈی کی کریڈٹ ریٹنگ آ گئی سامنے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ غیر یقینی صورتحال، دھاندلی زدہ الیکشن. موڈی جو سرمایہ انویسٹ کرنے کی سروسز ہے، وہ کہہ رہے ہیں رپورٹ میں کہ جب کسی جماعت کو واضح اکثریت نہیں ملی، 134 حلقوں میں دھاندلی ہوئی، مکس 4 حکومت بنائی. غیر سیاسی عدم استحکام کی وجہ سے جو معیشت کی دلدل ہے
اس میں آپ مزید گہرے ہو گئے, کمزور ہو کے آپ دیوالیہ پان کی طرف مکمل پہنچ چکے ہیں. اقوام متحدہ کا جنرل سیکرٹری بھی کہہ رہا ہے الیکشن کے آپ فی الفور تحقیقات کریں, اور ان کی ضد کی وجہ سے دیکھیں پاکستان پوری دنیا میں بدنام الگ ہوا, اور یہ کاروبار بھی نہیں چلے گا, کمپنی کیسے چلے گی یہ. میں پچھلے ویلاگ میں آپ کو یہ بتا چکا تھا, یہ لوگ جو بھی گرفتار روپوش ہیں وہ بھی سامنے آئیں گے. خان کے ایم این اے ایم پی ایز, ابھی وہ خیبر پختونخوا میں 2 لوگ سامنے آئے اپنے اپنے علاقوں میں, شہرام ترکی اور عاطف, یہ دونوں کا استقبال جو ہوا وہ دیکھ لیں. شہریار افریدی نے بھی وہ جلسے, بڑی زبردست بات کہ ابھی شہریار افریدی, شیر افضل مروت اور گنڈا پور کی ملاقات بھی ہوئی. اب دیکھیں وہ شہریار افریدی کہتا ہے 9 بجے تک میرا فون نہیں اٹھا رہے تھے, 3 بجے تک, پھر اس کے بعد 3 بجے کے بعد سر کر کے فون کرتے رہے. اور لیکن شہریار افریدی کا چھوڑوں گا نہیں ان لوگوں کو جنہوں نے زیادتیاں کی. اچھا, فالس فلیگ آپریشن کی جو تیاریاں یہ صرف پنجاب میں ہیں, کیونکہ مریم نواز کو وزارت اعلیٰ کے لیے آزاد امیدوار جو پی ٹی آئی کے حمایت یافتہ امیدوار ہے وہ چاہیے. کریک ڈاؤن ان پہ ہوگا, ٹکا کے ہوگا. انہیں مسلم لیگ نون میں شامل کرنے کی پوری کوشش ہے, جو نہیں بکیں گے انہیں ٹوٹے, جو نہیں بک سکتے انہیں پھر توڑا جائے گا. ابھی جنگ میں ان کا نام میرے ذہن سے نکل گیا, 2 لوگوں کو انہوں نے شامل کرایا. ایک ایم پی اصغر کرمانی, اس کو تو لاہور انہوں نے پہنچا دیا, مریم نواز سے ملاقات کی. اور یہ انتقامی سیاست ہے, یہ تحریک انصاف کے لوگوں کو اپنی طرف شامل کرنا. بھی لیا میں یہ جو اصغر کرمانی ہے لیا سے ہے 203 سے, اس کے گھر دیکھیں باہر پہلے چھاپے مارے جا رہے تھے الیکشن سے پہلے, اب پریس کانفرنس کے لیے, اور اب پولیس اسے گرفتار کرنے کے لیے اب پروٹوکول دے رہی ہے کیونکہ وہ نون لیگ پہ شامل ہو چکا ہے, مریم نواز کے ساتھ وہاں جا کے پہنچ چکا, ملاقات ہو گئی ہے. اسی طرح سانگلا سے وہ تحریک انصاف کا ایک اور وہ ہے, ننکانہ سے سلطان باجوہ نون لیگ میں وہ بھی شامل ہوا. لودھرا سے وہ یاسین ترین ہے, وہ بھی ڈی جی خان سے محمود قادر ہے, چنیوٹ سے تیمور لالی ہیں, یہ بھی نون لیگ میں شامل ہو رہے ہیں. اور کراچی میں بھی وہ ایک اعجاز خان سواتی, سندھ کا پہلا لوٹا, تحریک انصاف ٹوٹ کے ادھر چلا گیا. تو اس طرح یہ لوگ ٹوٹتے جائے گا. تحریک انصاف نے اپنا لائے عمل نہ بنایا یا زیادہ ڈیلے کیا. الیکشن کو 6 دن ہو گئے ہیں, لوگوں نے 2 سال برداشت کیا, لیکن یہ اب ایک دن گن رہے ہیں. اور دیکھیں بھی انسداد دہشت گردی تھانہ شادمان میں دہشت گردی کے جو پرچے میاں اسلم اقبال پر, حماد اظہر پر, اور 7 لوگوں کی جائیدادیں ضبط ہو گئی ہیں. تو یہ احتجاج نہ ہوا تو پھر یہ معاملہ آگے بڑھتا جائے گا. 9 مئی کا کیس بھی اٹھے گا, اور بھی چیزیں ہوں گی. تو انہیں سوچنا ہوگا, فی الفور اس پر فیصلہ کرنا ہوگا. انشاءاللہ اگلی انٹرویو میں ان سے بات کرتے ہیں, ان کے سامنے تحریک انصاف کے سوال رکھتے ہیں, اور ہوگا کون, کیونکہ رؤوف صاحب تو ابھی بھی مصروف ہیں. تو آج انشاءاللہ کوشش ہے بیرسٹر گور سے فون پہ ہی ہو جائے, دیکھتے ہیں اب کیا ہوتا ہے. اپنا خیال رکھیں, مجھے اجازت, اللہ حافظ.